उस जबीन सआदत पे लाखों सलाम। नबी के बारे में सवाल कर रहे हो, उसके दस्ते मुकद्दस का आलम तो ये है। हाँ तो जिसम तो पागल कर दिया, मुझे बैर सखावत पे लाखों सलाम। नबी की अजमत के बारे में सवाल कर रहे हो, उसकी नजरों का आलम तो ये है। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनाजत पे लाखों सलाम। नबी की अजमत के बारे में सवाल कर रहे हो, उसकी ज़बान मुकद्दस का आलम तो ये है। वो ज़बान जिसको सत्तर की कुंजी का है, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। नबी की अजमत के बारे में सवाल कर रहे हो, लेकिन नबी के नवाब दखन का आलम तो ये है। जिससे सारी कुएं शिवा एका बने, उस जलाल हलावत पे लाखों सलाम। अब दुनिया ने जब इस पैगाम को सुना था, इमाम इश्क मोहब्बत के पैगाम को सुनने के बाद, हिंदुस्तान का बासी हो, बंगाल का रहने वाला हो, गुजरात का बासी हो के आंध्रा का हो, तमिलनाडु का हो के मध्य प्रदेश का हो, हिंदुस्तान का बासी हो के दुनिया का हो, दुनिया का मुसलमान खड़ा हो गया था। गलत आवाज के अंदर कहने लगा, इमाम इश्क मुस्तफा हमें तुमसे मिला, अजमत मुस्तफा का दर्श हमें तुमसे मिला, निफत मुस्तफा का दर्श हमें तुमसे मिला, फकर मुस्तफा का दर्श हमें तुमसे मिला, फिक्र मुस्तफा हमें तुमसे मिली। आओ तारीख चंद देखो, अब दुनिया का मुसलमान खड़ा हो गया था। अब दुनिया का मुसलमान खड़ा होने के बाद उस शब्दात में पैगाम दे रहा था, अपने मोहसिन की बारगाह के अंदर के डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, अरे डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा। हमें सय्यदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, सय्यदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान शेर रज़ा, फैजान हुजूर मुशाहिद मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आओ तारीख को उठाकर देखो। मैंने अभी तो ये बरेली का दर्श बताया है कि बरेली ने क्या पैगाम दिया। मैंने कल की तकरीर के अंदर भी किताबें दिखाई थी। तक़वियतुल ईमान किताब तुमको दिखाई, हिज़्बुल ईमान किताब तुमको बताई थी, रिसाला अल इमदाद के बारे में तुमको बताया था, रिसाला सिरात मुस्तकीम के बारे में तुमको बताया था। अब आओ तक़वियतुल ईमान किताब के अंदर इन्होंने क्या लिखा। नबी को दीवान के पीछे का इल्म नहीं है। दो बंदियों का क्या कहना है, नबी को इल्म गैब नहीं है, नबी अपनी दीवार के पीछे का इल्म नहीं रखते, नबी को इतना इख्तियार भी नहीं है कि अपनी बेटी फातिमा को जहन्नम से बचा सके। अब आओ ये किसने कहा, ये देवबंदियों ने कहा। लेकिन बरेली तो नबी के इख्तियार को मानता है, बरेली तो नबी के इल्म गैब अताई को मानता है, बरेली तो नबी की अजमत को मानता है, बरेली तो नबी को इख्तियार मानता है। अब हम यहीं खड़े हो गए। हमने खड़े होने के बाद सवाल किया, वो दो के बंदे अक्ल के अंधे, लेकिन ये बताओ तुम नबी के गैब को क्यों नहीं मानते, तुम नबी की कुव्वत को क्यों नहीं मानते, तुम नबी के पावर को क्यों नहीं मानते, तुम नबी की अजमत को क्यों नहीं मानते, तुम नबी की रफ्तार को क्यों नहीं मानते, तुम नबी की गुफ्तार को क्यों नहीं मानते। तो उन दो के बंदों ने कहा था, मौलाना सुनो सुनो, इसकी बात यह है कि हम नबी की अजमत को मान लेंगे, नबी के गैब को अगर मान लिया जाएगा तो ये शिर्क हो जाएगा, और शिर्क करने वाला मुसलमान नहीं बल्कि मुशरिक हो जाएगा। मैंने कहा दो के बंदो, तुम नबी की कुव्वत को नहीं मानते, लेकिन साइंस की कुव्वत को तुम मानते हो, साइंसी टेक्नोलॉजी को तुम मानते हो, साइंसी पावर को तुम मानते हो। बोले कैसी बात कर रहे हो, हम किस तरीके से मानते हैं। मैंने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम साइंस की ताकत को किस तरीके से मानते हो। मैंने कहा सुनो सुनो, खून से एक इंसान अमेरिका में बैठा हुआ है, एक इंसान हिंदुस्तान में बैठा हुआ है, हिंदुस्तान का बैठने वाला इंसान खबर देता है कि अमेरिका में बारिश हो रही है, तुम तस्लीम कर लेते हो अमेरिका में बारिश हो रही है। हम हिंदुस्तान में बैठने वाला इंसान कहता है अमेरिका में सूरज निकला है, तुम तस्लीम कर लेते हो कि अमेरिका के अंदर सूरज निकला है। तो अमेरिका में बैठने वाले इंसान की खबर तुमसे नहीं मिल लगी है, बल्कि साइंसी टेक्नोलॉजी के जरिए मिल लगी है, लेकिन तुम उसके पावर को मानते हो, उसके इख्तियार को मानते हो, उसकी अजमत को मानते हो। कहा मौलाना सुनो सुनो, साइंस को इसलिए मानते हो कि साइंस ने ऐसी चीजों को पैदा किया है, ऐसी टेक्नोलॉजी को ईजाद किया है जिसकी बुनियाद पे हम मानते हैं। नबी ने किस चीज को बना दिया है, नबी की कुव्वत को दिखाओ तो हम मानेंगे, नबी के पावर को दिखाओ तो हम मानेंगे, नबी के इख्तियार को दिखाओ तो हम मानेंगे, नबी की अजमत को दिखाओ तो हम मानेंगे। मैंने कहा बताओ बताओ साइंस ने किस किस चीजों को बनाया। कहा मौलाना तुम्हें मालूम नहीं है, अभी देखो ये एरोप्लेन को बना दिया है, अभी चल रहे हैं भोपाल की राजधानी से, लेकिन आधे घंटे बाद हम इटारसी को ऊपर से निकलने लगे, एक घंटे बाद बॉम्बे की सरजमीन पे पहुंच गए। अब बॉम्बे से हम चलने के बाद आवाज आ रही है, अब आपका प्लेन दुबई से निकल रहा है, अब आपका प्लेन अरब इमारात से निकल रहा है, अब आपका प्लेन अफ्रीका की खाड़ियों से निकल रहा है। ये साइंस की ताकत को देखो, अभी बैठे हम हिंदुस्तान में थे, 8 घंटे बाद विदेश पहुंच गए। ये साइंस की ताकत है, साइंस की टेक्नोलॉजी को देखो, इसने बल्ब बना दिया है कि रोशनी का आलम तो ये है, एक
بلب لگا دو پورا اسٹیشن ہے. میں نے کہا یہ سائنس کی طاقت ہے, اس بنیاد پہ تو سائنس کی طاقت کو مانتا ہے. اس نے کہا میں اسی بنیاد پہ مانتا ہوں, لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ سائنس کی بنیاد پر اس نے یہ کہا کہ سائنس نے تو یہ بنایا ہے, لیکن یہ بتاؤ کہ مصطفیٰ کی طاقت کیا ہے, مصطفیٰ کی طاقت کو بتاؤ گے تو میں مان لوں گا. میں نے کہا سنو, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, سائنس نے سب بنایا, پلین کو بنایا, تم نے بھی ٹیکنالوجی کو بنایا, لیکن جس کو خدا نے بنایا اس کو نہیں بنا سکتا. چیلنج ہے, یہ نسلیں پہلے بھی تھی, عرب میں پیدا ہوئے, قرآن آیا, بولے ہم قرآن کو نہیں مانتے ہیں. کیوں نہیں مانتے؟ یہ تو عربیوں کا کلام ہے. کیا بولے؟ یہ تو عرب کا کلام ہے. ہما شما نہیں, رب نے چیلنج دیا, وَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر یہ دنیا والوں کا کلام اپنے حمایتیوں کو اکٹھا کرو, لاؤ قرآن کی ایک آیت کے مثل لاؤ. نہیں لا سکے, لا سکے. ارے وہ فیل ہوگا تو یہ دنیا و ہندوستان والے چلا گئے. عربی نہیں لا سکے, آدمی چلے گا. وہ تو گئے, لیکن فکر وہی چل رہی ہے. اتبا تو چلا گیا ہے, لیکن اتبا اپنی فکر کو چھوڑ گیا. بو جہل تو چلا گیا, لیکن بو جہل فکر نمودار ہے. بو لہب تو چلا گیا, لیکن بو لہب کا دماغ آج بھی چل رہا ہے. انہوں نے قرآن کے مثل ہونے کی بات کہی, انہوں نے صاحب قرآن کے مثل ہونے کی بات کہی. کہ جب دیکھا کہ قرآن پہ ڈاؤن چلا نہیں, قرآن کو رب جس نے قرآن نازل کیا اس نے چیلنج کر دیا, لاؤ ایک آیت لاؤ. تو پھر بولے جس طرح نبی ہیں اس طرح ہم بھی ہو سکتے ہیں. کیا مطلب؟ نبی کے مثل بننے کا چکر لگا لیا کہ ہم نبی کے برابر کسی کو بنا دیں, نبی کے برابر کسی کو بنا دیں, نبی کے برابر کسی کو بنا دیں. اب آؤ مسلمانوں, تاریخ کے آئینے میں آگے بڑھو. اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں, جس کو خدا نے بنایا کیا سائنس نے اس کو بنا دیا ہے؟ تم کہو گے مولانا کیسی بات کر رہے ہو. میں نے کہا آگے بڑھو. آگے بڑھنے کے بعد میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ چاند کو کس نے بنایا؟ کہو گے خدا نے بنایا. سورج کو کس نے بنایا؟ کہو گے خدا نے بنایا. آسمان کو کس نے بنایا؟ کہو گے خدا نے بنایا. زمین کو کس نے بنایا؟ کہو گے خدا نے بنایا. انسان کو کس نے بنایا؟ کہو گے خدا نے بنایا. شجر کو کس نے بنایا؟ کہو گے خدا نے بنایا. حجر کو خدا نے کس نے بنایا؟ کہو گے خدا نے بنایا. ملائکہ کو کس نے بنایا؟ کہو گے خدا نے بنایا. سب کو خدا نے بنایا. کیا سائنس والے بنا سکے؟ ارے پیڑ تو چھوڑو, ایک پیڑ پر جو پتا ہوتا ہے اس پتے کا عالم یہ ہے کہ برسات آئے تو ہرا ہو گیا, جون کا مہینہ آئے تو سوکھ گیا. ایک پتا نہیں بنا سکتے. جس کو رب نے بنا دیا نہیں بنا پائے. اور ہو سکے کوئی سائنس بڑا سائنس نہ بیٹھا ہو تو آئے میرے سامنے بات کرے کہ سائنس نے یہ بنایا, خدا نے بنا دیا, سائنس نے بھی بنا دیا. نہیں, تو سب کو کس نے بنایا؟ زور سے بولو. خدا نے بنایا. اس نے کہا یہ بناؤ, سائنس نے اس چیز کو بنایا. تم یہ بتاؤ کہ مصطفیٰ نے کس چیز کو بنایا؟ میں نے کہا اب یہ بتا کہ چاند کو بنایا خدا نے کس کے لیے بنایا؟ سورج کو بنایا خدا نے کس کے لیے بنایا؟ زمین کو بنایا خدا نے کس کے لیے بنایا؟ آسمان کو بنایا خدا نے کس کے لیے بنایا؟ ملائکہ کو بنایا خدا نے کس کے لیے بنایا؟ ہمیں کائنات کو بنایا خدا نے کس کے لیے بنایا؟ اب سنتے چلو. زمین کو بنایا خدا نے مصطفیٰ کے لیے, آسمان کو بنایا خدا نے مصطفیٰ کے لیے, چاند کی چاندنی کو بنایا خدا نے مصطفیٰ کے لیے, سورج کی تامانی کو بنایا خدا نے مصطفیٰ کے لیے, ملائکہ کی جماعت کو پیدا کیا خدا نے مصطفیٰ کے لیے, انبیاء کاملین کو بھیج دیا خدا نے مصطفیٰ کے لیے. اب خدا نے اپنے رب ہونے کا اظہار کیا مصطفیٰ
کے لیے. لیکن ابھی سوال یہ پیدا ہوا ہے، دیوبندی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سائنس کی طاقت کو اس لیے مانتے ہیں کہ سائنس نے فلاں چیز کو بنا دیا، فلاں کو بنا دیا، فلاں کو بنا دیا. لیکن یہ بتاؤ کہ مصطفیٰ نے کیا بنایا ہے؟ میں نے کہا تو مصطفیٰ کی بات کر رہا ہے، اب آپ تاریخ دیکھ لے کہ مصطفیٰ نے کیا بنایا. اب نظر ڈال دی تو جوتے ابر بنا دیا، نظر ڈالی تو فاروق اعظم بنا دیا، نظر ڈالی عثمان نورین بنا دیا، اور نظر ڈالی تو فاتح خیبر بنا دیا، اور نظر ڈالی تو شہید کربلا بنا دیا، اور نظر ڈالی تو بغداد کا ہاؤس بنا دیا، اور نظر ڈالی تو اجمیر کا سلطان بنا دیا، اور نظر ڈالی تو میرے لیے امام محمد رضا خان بنا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان شیر رضا، فیضان مشاہد ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مصطفیٰ سے برابری کا دعویٰ. نبی ہماری طرح بشر ہے، نبی گاؤں کے چودھری کی طرح ہے. زور سے بولو معاذ اللہ، اور زور سے بولو، اور زور سے بولو. مصطفیٰ سے برابری کا دعویٰ، یہ تو مصطفیٰ کی بات تھی. اب مصطفیٰ کی بات کر رہے ہو، مصطفیٰ نہیں بلکہ آگے بڑھو. آگے بڑھنے کے بعد کسی موضوع پہ مجھے کہنے لے دو، اور کہنے کے ساتھ ایک چھلا اور سنتے چلو. نبی نہیں، صدیق اکبر نہیں، فاروق اعظم نہیں، عثمان نورین نہیں، مولا علی فاتح خیبر نہیں، حسین شہید کربلا نہیں، بغداد کے شہنشاہ نہیں، بلکہ اجمیر کا سلطان عطائے رسول کو دیکھ لو. کون عطائے رسول؟ جب عطائے رسول بنانے پہ آئے، کون عطائے رسول؟ مدینے کے رسول نے کی بارگاہ میں پیر و مرشد کے ساتھ حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، یا رسول اللہ سلام علیک ایھا النبی. روضہ رسول سے آواز آئی، معین الدین، ہم نے سلام کو قبول کیا، بھارت چلے جاؤ، ہندوستان کی بادشاہت تم کو دے دی گئی. نظر نیچی کی، یا رسول اللہ تمنا تو یہ تھی، نگاہ معین الدین کی ہو سنہری جالی ہو، نگاہ معین الدین کی ہو گنبد خضرا ہو، نگاہ معین الدین کی ہو مدینے کی گلیاں ہو، نگاہ معین الدین کی ہو روضہ رسول ہو، نگاہ معین الدین کی ہو سنہری جالی ہو. روضہ رسول سے آواز آئی، معین الدین مدینے میں نگاہ اٹھے گی تو گنبد خضرا دیکھو گے، اور اجمیر میں نگاہ اٹھاؤ گے تو رخ محمد الرسول اللہ دیکھو گے. کہو سبحان اللہ. اب آئے قریب نواز، اب نبی کی بات کر رہے ہو. جب میرے غریب نواز کی طاقت کا عالم تو دیکھو، غریب نواز کی بات کرو. نبی کی بات کرنے والوں نبی نہیں بلکہ حسین نہیں، بغداد کا غوث اعظم نہیں، بلکہ اجمیر کا سلطان جب بنانے پہ آیا، اجمیر کا سلطان جب بنانے پہ آیا تو مجھے کہہ لینے دو، کسی کو نظام الدین اولیاء بنا دیا، کسی کو نصر الدین چراغ دہلوی بنا دیا، کسی کو قطب الدین بختیار کاکی بنا دیا، کسی کو خواجہ فخر الدین بنا دیا، کسی کو خواجہ حسین الدین بنا دیا، کسی کو خواجہ صوفی حمید الدین ناگوری بنا دیا. ہمیں نگاہ اٹھائی جو اپنے وقت تاریخ بنا دیا. تبھی تو جب بریلی کے مجدد نے قلم اٹھایا مصطفیٰ کے لیے تو کیا لکھا؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. ارے ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اور یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے، چمنوں جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا.
تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اب آؤ تاریخ اٹھا کر دیکھو، اب آؤ یہ تو بات کی بریلی والے کی بات میں نے کر دی، یہ تو آپ کے سامنے پروف کر دیا، لیکن اب تم یہ کہو گے کہ دیوبندیوں کی خرابیاں کیا ہے، دیوبندیوں کے عقیدے کیا ہے، دیوبندیوں کی عبادتیں کیا ہے۔ مولانا ہمیں وہ بھی بتا دیا جائے کہ دیوبندیوں کے عقیدے کیا ہے، ہم کو معلوم ہو جائے تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ تو میں نے کل آپ کے سامنے بتایا تھا کہ دیوبندی مولوی کی کتابیں آپ یاد رکھو، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اس موضوع پر گفتگو کی جائے گی، لیکن ابھی حضرت بھی تشریف فرما ہے، پانی کا ڈر ہے، انشاءاللہ جلدی جلدی تقریر ہو جائے، اس کو سنبھال کے رکھو، اگلی ملاقات میں انشاءاللہ باقی گفتگو ہوگی۔ ایک دیکھیے رسالے کا نام رسالہ الامداد ہے، میں نے کل بھی بتایا تھا، کھنڈوا والوں مدھیہ پردیش کے اندر رہنے والوں ایک ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے، تو تین آزمائے ہم جگر آزمائے، وہ اور مولوی ہوں گے جو نذرانہ دیکھ کر بولتے ہیں، وہ اور مولوی ہوں گے جو سیٹ کو دیکھ کر بولتے ہیں، وہ اور مولوی ہوں گے جو علاقے کو دیکھ کر بولتے ہیں، وہ اور مولوی ہوں گے جو نگر کو دیکھ کر بولتے ہیں، لیکن غلامان مصطفیٰ جب بولتے ہیں تو رسول اللہ کی شریعت کو دیکھ کے بولتے ہیں، رسول اللہ کے طریقے کو دیکھ کے بولتے ہیں۔ کتاب کو نوٹ یاد کر لو، نوٹ کرنے والوں نوٹ کر لو، لکھنے والوں لکھ لو، یاد کرنے والوں یاد کر لو، بتانا کام میرا ہے، کتاب لکھ کر دو، خرید کر لے کے آؤ۔ کتاب کا نام الامداد ہے، یہ الامداد یہ رسالہ ہے، اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی کے ایک مرید تھے، رسالہ حسن العزیز کو پڑھ رہے تھے، جب رسالہ حسن العزیز کو سنانے رکھ دیا، اس کے پیچھے رکھ دیا، اتفاق کی بات ان کو یاد آیا کہ رسالے کو پیٹ ہو رہی ہے، ان کو اٹھا کے سنانے رکھ دیا، اس کے بعد یہ سو گئے، سونے کے بعد کچھ دیر کے بعد خواب دیکھتے ہیں، کیا خواب دیکھتے ہیں کہ خواب کے اندر میں کلمہ شریف پڑھ رہا ہوں۔ اب کلمہ شریف کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ۔ اب کلمے کو پڑھتے ہیں، کہہ رہے ہیں سو گیا، سونے کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں، لیکن محمد الرسول اللہ کی جگہ حضور کا نام نکلتا ہے، یعنی کہ اشرف علی کا نام نکلتا ہے، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ نکلتا ہے۔ اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا، مجھے غلطی ہوئی پڑھنے کے اندر کلمہ شریف کے، اس کو صحیح پڑھنا چاہیے، اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں، دل پر تو یہ ہے کہ صحیح پڑھا جائے، لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ کے نام سے اشرف علی نکل جاتا ہے، حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ درست نہیں، لیکن بے اختیار ہوں زبان سے یہی نکلتا ہے۔ دو تین بار جب یہی صورت ہوئی، حضور کو خان میں اپنے سامنے دیکھتے ہیں، حالت یہ ہو گئی کہ کھڑے کھڑے بے وجہ گرفتاری ہو گئی، زمین پہ گر گئے، نہایت زور کے ساتھ ایک چیخ ماری اور اس کے بعد یہ بیدار ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ زور سے بولو، زور سے بولو، بیدار ہو گئے۔ اب بیدار ہونے کے بعد یہ تو بات ابھی خواب کی تھی، جیسے کہ دعوت اسلامی والے بولتے ارے بھائی خواب کی بات ہے، خواب کی بات ہے، خواب کی بات ہے۔ ابھی خواب کی بات ہے، اپنی اما پہ کسی کو چلا دے کہہ دے خواب کی بات ہے، اپنے باپ پہ کسی کو چلا دے کہہ دے خواب کی بات ہے۔ ابھی خواب کی بات ہے تو گھر میں رکھی جائے گی کہ کتابوں میں چھاپی جائے گی، خواب کی بات ہے کہ لائبریریوں میں چھاپی جائے گی، خواب کی بات ہے کہ بیچی جائے گی۔ یہ دیکھیے اب اس کے اندر لکھتے ہیں یہ تو خواب کی بات تھی، لیکن بیدار ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ بیدار ہو گئے۔ بیدار ہونے کے بعد جب کلمہ شریف کی غلطی پر خیال آیا تو اس بات کا ارادہ کیا، اس خیال کو دل سے دور کیا جائے، اس واسطے پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے۔ دل خیال بندہ بیٹھ گیا، دوسری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کی تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف پڑھتا ہوں، پھر یہ پڑھ رہا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی۔ حالانکہ اب میں بیدار ہوں، خواب نہیں لیکن بے اختیار مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں۔ اس روز سے کچھ ایسا ہی خیال رہا، دوسرے روز بیداری میری خط خوب رہی، خوب رویا اور بہت رویا۔ بہت سی وجوہات ہیں جو حضور کے ساتھ باعث محبت ہے، کہاں تک عرض کروں؟ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھ رہا ہے، کہہ رہا ہے باعث محبت ہے۔ اللہم صلی علی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا اشرف علی پڑھ رہا ہے، کہہ رہا ہے باعث محبت ہے۔ کتاب کا کھنڈ والے نام یاد کر لو، کل یہ مت کہنا قیامت کے دن کہ مولانا شرف الدین شاہ قبلہ بھی موجود تھے، پیلی بھیت سے شمائے رضا کو بھی بلایا تھا، لیکن انہوں نے نہ بتایا تھا کہ دیوبندی کسے کہتے ہیں، وہابی کسے کہتے ہیں، تبلیغی کسے کہتے ہیں، ان کو یہ نہ بتایا گیا، ان کو کتابیں نہ دکھائی گئی۔ کب رب پروردگار بھی ہوگا، خدا بند قدوس بھی ہوگا، اس کا محبوب اعظم بھی ہوگا، صدیق اکبر کی ذات بھی ہوگی، فاروق اعظم کی ذات بھی ہوگی، عثمان ذوالنورین بھی ہوں گے، مولا علی فاتح خیبر بھی ہوں گے، بغداد کے غوث اعظم بھی ہوں گے، اجمیر کے خواجہ اعظم بھی ہوں گے، اور بریلی کے سرکار اعلیٰ حضرت بھی ہوں گے۔ کل میں یہ کہوں گا، کتابیں لے کر گیا تھا، دیکھو دیکھو کھنڈ والوں اسے وہابی کہتے ہیں، دیکھو دیکھو کھنڈ والوں وہابیوں کے یہ عقیدے ہیں، دیکھو دیکھو کھنڈ والوں دیوبندیوں کے یہ عقیدے ہیں۔ کل یہ نہ یہ کہہ سکو گے کہ ہم کو معلوم نہ تھا، آج لو ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نماز
مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پہلے وہ کھانا ڈالو ان سے کہہ دیا جائے گا کہ یہ کلمہ تم کو مبارک ہو یہ درود تم کو مبارک ہو جس کلمے کے اندر نام اشرف علی کا ہو جس درود کے اندر نام اشرف علی کا ہو کلمہ تو ہم وکیل پڑھتے ہیں جو صدیق اکبر نے پڑھا ہے جو فاروق اعظم نے پڑھا ہے جو عثمان سنورین نے پڑھا ہے جو مولا علی فاتح خیبر نے پڑھا ہے جو حسین شہید کربل نے پڑھا ہے جو بغداد کے غوث اعظم نے پڑھا ہے جو اجمیر کے خواجہ نے پڑھا ہے جو بریلی کے امام نے پڑھا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وبرکاتہ الکریم وبارک وسلم. آؤ آؤ آگے بڑھو. آگے بڑھنے کے بعد تم کیا کہتے ہو؟ حضرت مولانا شرف الدین صاحب اتنی لمبی داڑھی اور بڑھا دی, اتنا لمبا کرتا اور بڑھا دی, اتنی لمبی ٹوپی اور بڑھا دی, اتنا لمبا پیجامہ اور بڑھا دی, مسجد میں عبادت اور بڑھا دی, ہاتھ میں تسبیح اور بڑھا دی, گلے میں قرآن اور بڑھا دی, ہاتھ میں تسبیح اور بڑھا دی, مصلی پہ پیر اور بڑھا دی. میں کہوں گا سنو سنو, اب مولانا شرف الدین کی نہ سنو, اب ان علماء کی نہ سنو, اب آؤ سننا ہے تو مسجد کے امام کے پاس مت چلو, بریلی کی وادی میں مت چلو, مارارا کی وادی میں مت چلو, گلگرام کی وادی میں مت چلو, کچھوٹا کی وادی کے اندر مت چلو, اجمیر کی وادیوں میں مت چلو, خواجہ کی بارگاہ میں مت چلو, غوث اعظم کی بارگاہ میں ابھی مت چلو, حسین اعظم کی بارگاہ میں ابھی مت چلو, صحابہ کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے اور آگے رہو, رسول اللہ کی بارگاہ میں چلو. یا رسول اللہ نماز پڑھنے والا ہوگا تو ضروری ہے کہ جو نمازی ہوگا وہ جنتی ہوگا, تو ضروری ہے جو نمازی ہوگا وہ جنت میں جانے والا ہوگا, تو ضروری ہے جو نمازی ہوگا وہ ناجی ہوگا, تو ضروری ہے جو نمازی ہوگا وہ سگی ہوگا, تو ضروری ہے کہ جو نمازی ہوگا وہ صراط مستقیم پر ہوگا, تو ضروری ہے جو نمازی ہوگا وہ سیدھے راستے پر ہوگا, تو ضروری ہے جو نمازی ہوگا وہ صحیح پر ہو, دین پر ہوگا, تو ضروری ہے جو نمازی ہوگا وہ 72 میں سے ایک پر ہوگا. اب آؤ, جب رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے تو ایک حدیث سامنے آ گئی, کہو سبحان اللہ, زور سے بولو سبحان اللہ, زور سے بولو. حدیث سننا چاہتے ہو بولو, پیچھے والے بولو, پیچھے والے بہت خاموش بیٹھے ہیں. ہے کوئی جو پیچھے کھڑا ہو کر نعرہ بلند کرے تاکہ معلوم ہو جائے کہ سن رہے ہیں کہ سو رہے ہیں. اس حدیث کو سنو. اس حدیث کے راوی مولا علی فاتح خیبر ہے. وان علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوشع ان یاتی علی الناس زمان لا يبقى الاسلام الا اسمه ولا يبقى القران الا رسمه مساجدهم عامره وهي خراب من الهدى تخرج الفتنه وفي علماءهم شر من تحت ادم السماء من عندهم تخرج الفتنه وفيهم تعود. مولا علی فاتح خیبر فرماتے ہیں قریب ان قریب زمانے کے اندر اس حدیث کے راوی مولا علی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا لا يبقى الاسلام الا اسمه, اسلام باقی نہیں رہے گا لیکن اسلام کا نام باقی رہ جائے گا. ولا يبقى القران الا رسمه, قرآن باقی نہ رہے گا لیکن رسم و رواج رہ جائے گا. رسول اللہ سے سوال کرنے والوں نے سوال کیا ہوگا یا رسول اللہ ان کی نشانی کیا ہوگی؟ جو بظاہر تو مسلمان ہوں گے, جو بظاہر تو کلمہ پڑھنے والے ہوں گے, جو بظاہر تو قرآن پڑھنے والے ہوں گے. رسول اللہ نے فرمایا لا يبقى الاسلام الا اسمه ولا يبقى القران الا رسمه, لیکن رسول اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کی نشانی کیا ہوگی؟ مساجدهم عامرة, ان کی مسجدیں بڑی ہوں گی لیکن حال تو یہ ہوگا وہی خراب من الخدا, لیکن وہ لوگ ہدایت سے خالی ہوں گے. اور رسول اللہ نے فرما دیا علماء شر من تحت ادم السماء من عندهم, ان کے علماء روز زمین پہ سب سے شدید فتنے والے ان کے مولوی ہوں گے, اس طریقے سے فتنے والے ہوں گے کہ تخرج الفتنة وفيهم تعود. سب ہوگا, نماز بھی موجود, سجدہ بھی موجود, رکوع موجود, مسجد میں عبادت, سر خانے خدا میں جھکا, لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں تخرج الفتنة وفيهم تعود, فتنے نکلیں گے اور فتنے انہیں میں چلے جائیں گے. لہذا مسلمانوں ان عبارتوں کو دیکھو اور عبارتوں کو دیکھنے کے بعد اپنے ایمان کو سلامت رکھو. کتاب تقویت الایمان میں نے آپ کو بتائی, اور آگے بڑھیے. کتاب کا نام یاد رکھو, یہ رسالہ الامداد تھا. ایک حوالہ غلط ثابت کرو, 1,11,011 روپے نقد انعام لے کے چلے جاؤ. حیدرآباد کے اندر میں نے انعام لگایا تھا, لیکن حیدرآباد کے اندر بہت سے لوگوں نے کہا حضرت کہ فلاں نے کہا کہ بات کریں گے, فلاں نے کہا کہ کتاب ڈپلیکیٹ ہے, یہ بڑے انہوں نے چھاپ لی. میں نے کہا آج تک ان کے باپ جواب نہیں دے سکے, یہ اولادیں کا جواب دیں گی. الحمدللہ وہ ڈپلیکیٹ والے ہوں گے, لیکن ہم تو ٹناٹن ہیں, ہم تو ٹناٹن خواجہ کے ماننے والے ہیں. اور
ایسے ماننے والے ہیں کہ بغداد کے غوث اعظم زور سے بولو ہمارے ہیں، کربل کے حسین اعظم زور سے بولو ہمارے ہیں، اجمیر کے سلطان زور سے بولو ہمارے ہیں، وارث دیوا زور سے بولو ہمارے ہیں، صابر کلگر زور سے بولو ہمارے ہیں، مختوم کچوچا زور سے بولو ہمارے ہیں، مسعود خاصی زور سے بولو ہمارے ہیں، اور بریلی کا مجدد اعظم زور سے بولو ہمارے ہیں۔ لیکن ان سے پوچھو کہ ایک ولی ان کے وہاں پیدا ہوا، ایک ولی پیدا ہوا، ایک نہ پیدا ہو سکا؟ تو مجھے یہ بتاؤ، جس کے گھر میں سونے کی کھانے ہو اور جس کو چاندی کا ایک سکہ نہ ملا ہو، تو یہ بتاؤ کیا وہ تم سے نہیں جلے گا کہ تمہارے گھر میں جو سونا رکھا ہوا ہے اس کو کسی طریقے سے تمہارے گھر سے باہر نکال لیا جائے؟ مسلمانوں، ایمان یہ سونے سے 100 کروڑ درجے اربوں کروڑ درجے زیادہ قیمتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی لیے اے لوگوں، ان وہابیوں سے دور ہو جاؤ، کہیں تمہارے عشق رسول کوئی دل میں سے نہ نکال لیں۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ آؤ مسلمانوں، تقویۃ الایمان آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ کتاب تقویۃ الایمان میں کیا لکھا ہے؟ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ کتاب کا حوالہ یاد کرو، ایک حدیث حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی جانب سے گڑی کہ شیخ فرماتے ہیں کہ نبی فرماتے ہیں کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ زور سے بولو معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ۔ کتاب تقویۃ الایمان ہے، لیکن مسلمانوں اب بریلی کا فتویٰ نہیں ہے، بریلی کا مولوی نہیں ہے، بریلی کا رائٹر نہیں ہے، بریلی کی کتاب نہیں ہے، بریلی کا مکتبہ نہیں ہے، بریلی کا مدرسہ نہیں ہے۔ یہ دیکھو کتاب ہے، یہ دیوبند کی کتاب ہے۔ کتاب کا نام اشرف الصفانی ہے، مصنف کا نام خواجہ عزیز الحسن مذہوب ہے۔ یہ خلیفہ ہے عظیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی کے خلیفہ ہے، اور کتاب ادارہ تعلیفات اشرفیہ تھانہ بھون ضلع مظفر نگر سے اس کتاب کو شائع کیا گیا ہے۔ ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اس کتاب کو دیکھو، کتاب کا نام اشرف الصفانی ہے، ادھر کتاب کا نام تقویۃ الایمان ہے۔ تقویۃ الایمان میں کتاب میں کیا لکھا؟ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ کتاب کا نام اشرف الصفانی ہے، مصنف کا نام خواجہ عزیز الحسن مذہوب ہے۔ صفحہ نمبر 12 ہے۔ صفحہ نمبر کیا ہے؟ زور سے بولو۔ صفحہ نمبر کیا ہے؟ زور سے بولو۔ 12 ہے۔ وہ کتاب بھی انہی کی ہے اور یہ کتاب بھی انہی کی ہے۔ اگر سوال کرنا ہے تو دیوبندیوں سے سوال کرو، سوال کرنا ہے تو وہابیوں سے سوال کرو۔ اب یہ دیکھو اس کتاب میں کیا لکھا ہے کہ مولوی اشرف علی کے پردادا ایک بارات میں تشریف لے جا رہے تھے۔ اتفاق کی بات ڈاکوؤں نے بارات پہ حملہ کر دیا، تیر کمان تھی ان کے پاس، انہوں نے دلرانا ڈاکوؤں پہ تیر برسائے۔ چونکہ ڈاکوؤں کی تعداد کثیر تھی، ادھر سے بے سر و سامانی کی حالت تھی، یہ مقابلے کے اندر شدید ہو گئے۔ شہادت کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا کہ شب کے وقت اپنے گھر مثل زندہ کے تشریف لائے۔ شب کے وقت زور سے بولو، زور سے بولو، اپنے گھر میں سے زندہ کے تشریف لائے۔ کتاب لکھی گئی تقویۃ الایمان۔ نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، لیکن یہ دیکھیے ان کے پردادا اشرف علی کے قبرستان سے ہندوستان آ رہے ہیں، قبرستان سے ہندوستان آ رہے ہیں، قبرستان سے ہندوستان آ رہے ہیں۔ اور نبی جو نبیوں کا امام ہو، رسول جو رسول کا امام ہو، جو ایسا نبی ہو کہ نبیوں کا امام، اس نبی کی عظمتوں کا عالم تو یہ ہو کہ ابراہیم تشریف لائے سکا نبی کا، حضرت آدم تشریف لائے سکا نبی کا، موسیٰ کلیم اللہ تشریف لائے سکا نبی کا، ابراہیم خلیل اللہ تشریف لائے سکا نبی کا، عیسیٰ روح اللہ تشریف لائے سکا نبی کا، اسماعیل ذبیح اللہ تشریف لائے سکا نبی کا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی جماعت آئی سکا نبی کا، لیکن وہ نبی تو مر کر مٹی میں مل گیا۔ لیکن مولوی اشرف علی کے پردادا قبرستان سے ہندوستان آ رہے ہیں، قبرستان سے ہندوستان آ رہے ہیں، قبرستان سے ہندوستان آ رہے ہیں۔ یہ کتاب دیکھو اور کتاب دیکھنے کے بعد اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے باپ داداؤں کے ایمان کو بچاؤ، اپنے بھائیوں کے ایمان کو بچاؤ، اپنے قرابت داروں کے ایمان کو بچاؤ، ایمان کو محفوظ کرو، اور بریلی والوں کے دامن کو ہاتھ سے پکڑ لو اور اس انداز کے اندر پکڑ لو کہ اس انداز کے اندر پکڑ لو، اس پیغام کو دیتے ہوئے چلو کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، سب سے مکان میں اجلے میں چمکا کیے، اندر شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، ہم جدو کو رضا میں کا دیجے کے ہے، ہمیں بے قصور کا سہارا، زور سے بولو، زور سے بولو، بے قصور کا سہارا۔ کتاب دیکھیے اب کتاب میں کیا لکھا ہے؟ شب کے وقت اپنے گھر میں سے زندہ کے تشریف لائے اور اپنے گھر والوں کو مٹھائی لا کر دی، زور سے بولو، مٹھائی لا کر دی۔ ابھی ہم تجھے پوچھتے ہیں ارے اجمیر کیوں گئے تھے؟ ہم نے کہا اجمیر اس لیے گئے تھے کہ لڑکا نہیں لڑکے کی منت مانگنے گئے تھے کہ خواجہ کے وسیلے سے مولا لڑکا دے دے، لڑکی نہیں لڑکی کی منت مانگنے گئے تھے، کاروبار ختم ہو گیا کاروبار کی منت مانگنے گئے تھے، کام منت مانگنے وہاں جاتے ہیں۔ ابھی خواجہ کی قبر میں ہاسپٹل ہے تو لڑکا ملے گا، خواجہ کی قبر کے اندر اسپتال ہے تو لڑکا ملے گا، خواجہ کی قبر میں بینک ہے تو پیسہ ملے گا۔ یہ سوال دیوبندی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ زور سے بولو، جلدی جلدی بولو، کرتا کہ نہیں کرتا؟
اب ان سے سوال یہ کرو کہ مولوی اشرف علی کے پردادا یہ مٹھائی لے کر آ رہے ہیں اور کیا فرمایا کہ مٹھائی لا کر دی اور لانے کے بعد فرمایا اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی تو اسی طرح روکایا کریں گے. لیکن ان کے گھر والوں کو یہ اندیشہ ہوا. گھر والے جب بچوں کو مٹھائی کھاتے دیکھیں گے تو معلوم نہیں کیا شبہ کریں, اس لیے ظاہر کر دیا کہ آپ تشریف نہیں لائے. پھر آپ تشریف تو ان سے پوچھو 24 نمبر والوں سے کہ کیا مولوی اشرف علی کے پردادا کی کمر کے اندر حلوائی